आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान उमर बल्लास प्रोग्राम तारीख गवाह रहना के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम है, ये पिछले प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है और ये आप जानते हैं खुसूसी प्रोग्राम है हज़रत अल्लामा इकबाल के ऊपर। और हमारी ये खुशबख्ती है कि पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ दानिश्वर और राइटर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद नदीम साहब, आप जानते हैं उन्हें, उन बेशुमार किताबों के मुसन्नफ़ हैं, तकरीबन 20 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिख रखी हैं और इसके साथ साथ तकरीबन 100 से ज़ायद उन्होंने आर्टिकल जो मुख्तलिफ जरीदा पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल छप चुके हैं। आप एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और जब अल्लामा इकबाल की बात की जाए तो आपका एक बड़ा मोतबर नाम है पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में पार्ट 1 जो था, आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि अल्लामा इकबाल का हसब नसब, अल्लामा इकबाल के घर के हालात, बचपन कैसा था, जवानी, उनकी तालीम, उसातिज़ा, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। और आज के हमारे जो दूसरा पार्ट 2 है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे, उनकी शायरी के हवाले से बात होगी और उनकी जो आला तालीम के लिए जब वो यूरोप गए उस हवाले से बात होगी। और प्रोग्राम का जो आज का जो आखिरी हिस्सा होगा उसमें हम नाजरीन से सवालात भी लेंगे और उन सवालात के जवाबात भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे और उनके इल्म से मुस्तफीद होंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी गुफ्तगू की थी अल्लामा इकबाल की और मेरा ख्याल है हमारे नाजरीन को ये बड़ा मुनफरद प्रोग्राम नज़र आएगा इस एतबार से भी कि हमने अल्लामा इकबाल की शख्सियत के ऊपर जो है वो सारी बात की, फिर अहवाल जो है, हालात ज़िंदगी है, क्योंकि ये गोशा आम तौर पे डिस्कस इतना ज़्यादा नहीं होता जितना उनकी शायरी के हवाले से या उनकी फ़िक्र के हवाले से बातचीत होती है। तो हमारे नाजरीन की दिलचस्पी के लिए आज की सारी जो आज के सवालात भी होंगे वो भी नाजरीन यकीनन उससे महसूस भी होंगे और बहुत सा इल्म जो है, बहुत से ऐसे गोशे जो हैं अल्लामा इकबाल की शख्सियत के, वो भी सुन सकेंगे और देख सकेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से शुरू करते हैं कि अल्लामा इकबाल जो हिंदुस्तान में थे और यूरोप जाने से पहले का अल्लामा इकबाल और जब वो तालीम मुकम्मल करके वापस लौटते हैं तो वो बाद का हज़रत अल्लामा इकबाल, आपकी नज़र में क्या फ़र्क पड़ा? उनकी शायरी में, सोच में, फ़िक्र में क्या नुमायां कोई तब्दीली थी इसमें? उमर साहब, इकबाल जब यूरोप रवाना होते हैं तो उन पर जो रंग थे वो एक तो दाग दहलवी का रंग था जी, जिसमें रोजमर्रा और मुहावरा था। फिर वो अमीर मीराई से भी मुतासिर हुए थे। जब वो सियालकोट से लाहौर आते हैं जी, तो यहाँ आकर उन्होंने अंजुमन कश्मीरी मुसलमान में भी शिरकत की, जिससे उनके यहाँ मौज़ूआत वुसअत आई और वो वुसअत यूं के कामी शायरों से हटके वो सियालकोट से आगे बढ़े और कश्मीर तक उनका दायरा फिक्र है वो फैल गया। ठीक। इसके इसके बाद फिर अंजुमन हमायत इस्लाम गए तो उनके मौज़ूआत में अहले इस्लाम और हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल भी आ गए जी। फिर 1901 में अब्दुल कादिर ने मकसद जारी किया तो फितरत निगारी और वतन परस्ती के जज्बात भी इकबाल की शायरी में आने लगे। ठीक। यूं इकबाल के यहाँ रंग बदलते गए और जब इकबाल यूरोप जाते हैं तो उनके यहाँ बिलखुसूस जो मौज़ूआत हैं वो रूहानी मौज़ूआत हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो नज़्में लिखी उस दौर में, उसके उन्वाना से ही अंदाजा होगा, मोहब्बत, हकीकत हुस्न, हुस्न इश्क की गोद में बिल्ली देखकर, कली, चांद और तारे, विसाल, फिराक, आशिक़े हरजाई, जलवाए हुस्न, एक शाम, तन्हाई, इश्क और फिराक, ये तमाम मौज़ूआत जो हैं उनके यहाँ रोमानवी अंदाज लिए हुए थे। यहाँ पर उमर साहब एक और मसला आया कि इकबाल जब तहकीकी सरगर्मियों में मसरूफ हुए तो शायरी से उनका दिल बेजार हो। ये शायरी से दिल का बेजार होना दरअसल तहकीक की, जैसे जैसे इंसान तहकीकी सरगर्मियों में आगे बढ़ता है तो तख्लीकी कुव्वतें मान पड़ जाती। हम इसके दीगर वजूह भी जानते हैं, लेकिन असल वजह यही होती है कि
کوئی بھی شاعر کوئی بھی تخلیق کار جب تحقیقی مصروفیات میں جاتا ہے تو اس کی تخلیق میں مسائل آتے. تو یہاں ایک وقت ایسا بھی ہے کہ اقبال نے اپنے شاعری کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا. ہم سب جانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر اور ان کے اقبال کے استاد پروفیسر آرنلڈ نے مشورہ دیا کہ آپ شاعری ترک نہ کریں, تو پھر اقبال نے شاعری دوبارہ شروع کر دی. اچھا, یہ جو چیز ہے آگے چل کر اس کا ایک اثر ہوتا ہے کہ اقبال نے سابقہ شاعری کے موضوعات کو تبدیل کر دیا, اور جب اقبال یورپ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک تہذیبی مرثیہ لکھا جو مستقبل کے اقبال کی نشاندہی کرتا تھا, اور وہ تھا سکلیہ. اچھا, آپ دیکھیے عمر صاحب, اس میں بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ اقبال نے اپنے آپ کو ہندوستان سے باہر تک پھیلایا, ایک تو سکلیہ کے حوالے سے, دوسرا جب وہ اس کا مرثیہ لکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ تالا کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر, داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر, آسمان دولت غرناطہ جب برباد کی, ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی, کیا بات, غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا, چن لیا تقدیر نے وہ دل کہ تھا محرم تیرا. یوں آپ دیکھیے کہ اقبال پہلے سیالکوٹ میں ہیں تو تاج دہلوی کے شاگرد ہیں, لاہور آ کر ان کے موضوعات جو ہے کشمیری مسلمان تک پھیلتے ہیں, پھر انجمن حمایت اسلام کے ساتھ جڑ کر وہ مسلمانوں کی بات کرنے لگ, بالخصوص مسلمانان ہندوستان. لیکن یورپ سے واپس آنے والا اقبال عالم اسلام کی بات کر رہا, اور وہ اپنا نام ابن بدروں کے ساتھ اور شیراز کے ساتھ لے رہا ہے. یوں اقبال کے موضوعات کی وہ قصت آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانے والے اقبال آنے والے اقبال دونوں مختلف ہیں, اور موضوعات کی وسعت کے حوالے سے بہت فرق ہے ان میں. ٹھیک, یقیناً اس میں تعلیم اور جو دوسری تہذیبیں ہیں ان کا مطالعہ کیا ہوگا اور وہ اثر انداز ہوا یہ ساری چیزوں میں بھی, اور یہ ساری جب اپنے حالات اپنے خطے کے دیکھے, مسلمانوں کی زبو حالی دیکھی, تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ان کی شاعری میں, ان کی گفتگو میں, فکر میں سامنے آئی. اچھا, ایک چیز اور بھی جب ہم بات کرتے ہیں 19ویں صدی کے آخر میں جو اقبال نے شاعری جس طرح شروع کی, اور اردو میں خاص طور پہ, لیکن جب منظر عام پہ جو ان کے مجموعے آتے ہیں تو پہلے غالباً 3 مجموعے جو ہیں وہ فارسی میں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اردو کی شاعری کرتے کرتے پھر فارسی میں انہوں نے ایک مقام حاصل کر لیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اقبال اردو کے شاعر ہیں, اور یقیناً انہوں نے 1892 سے لے کر 1905 تک, جب تک وہ یورپ نہیں گئے, بلکہ یورپ جا کر بھی اردو میں ہی لکھتے تھے. پھر اقبال نے شاعری کو ترک کر دیا, اور یہ وہ دور ہے جب اقبال مقالہ لکھ رہے تھے. اقبال مقالہ لکھ رہے تھے, موضوع تھا فلسفہ عجم. ایران کی مابعد طبیعتی جو صورتحال ہے اس پر مقالہ لکھ رہے تھے, اور اس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ ایران میں مسلمانوں کا زوال, آج جسے ہم ایران کہتے ہیں کہ اس سے ذرا چھوٹی بات ہے, ایران سے قرآن بھی ہے, ایشیا بھی ہے, تو وہ سارا علاقہ جو ہے ایک وسیع سلطنت. تو جب اس کا جائزہ لیا اقبال نے تو یہ محسوس ہوا کہ وہاں پر تصوف نے مسلمانوں کے زوال میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. تو اقبال اس سے بڑا متاثر ہوئے, اور جو شاعری وہ کر رہے تھے یقیناً وہ کار نظر آئی. تو شاعری جب دوبارہ جو کہ پروفیسر آرنلڈ کے مشورے سے, تو پھر انہوں نے بنیادی بات جو ذہن میں تھی وہی ایران کا زوال تھا, مسلمانوں کا زوال تھا, لہٰذا ان کا رخ جو ہے پھر ایران اور ویسٹ ایشیا کی طرف. اور کیونکہ اولین مخاطب اب ان کے ویسٹ ایشیائی اور ایرانی مسلمان, لہٰذا انہوں نے برے صغیر کے مسلمانوں اور وسط ایشیا اور ایران کے مسلمانوں کو مخاطب کرنے کے لیے فارسی کو ذریعہ بنایا. اور اس میں عمر صاحب ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس دور میں ہندوستان میں بھی فارسی کے شناسہ بہت فارسی والے سمجھنے والے, بالخصوص شعراء اور جو ہمارے اکابر تھے, وہ اس سے شناس سے کوئی ایسی اجنبیت نہیں تھی. اس دور میں جب اقبال نے یہ بات کرنی تھی تو بنیادی طور پر انہوں نے فارسی کو اپنایا,
اور پھر اسرار خودی لکھی جی. کیونکہ اسرار خودی کا تھیم جو ہے وہ فرد کی خودی کو بیدار کرنا ہے، لیکن فرد کی خودی کافی نہیں. جب افراد کی خودی بیدار ہوتی ہے پھر قوم کی خودی کی طرف جاتے ہیں. تو اقبال نے رموز بے خودی لکھی جی. اور اسی طرح پھر تیسری کتاب جو ہے پیام مشرق لکھی. اور میں یہاں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اقبال شاید بانگ درا اب بھی شاعر نہ کرتے اور وہ اردو شاعری سے منہ موڑ لیتے، لیکن دو واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے پھر بانگ درا کی اشاعت کی طرف راغب کیا جی. ایک تو ان کے دوست جو تھے احمد دین، انہوں نے اقبال کا کلام شائع کر دیا حالات کے ساتھ، تاثرات کے ساتھ. ٹھیک. لیکن اقبال کیونکہ جو ہے وہ پسند کرتے تھے اس بات کو، لہٰذا اپنے دوست کے سامنے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تو احمد دین نے اس ساری تمام مجموعوں کو، تمام نسخوں کو جلا دیا. وہ بعد میں ایک کہیں سے بچ گیا جسے مشفق خواجہ صاحب نے مرتب کیا کچھ عرصہ پہلے. دوسری چیز یہ ہوئی کہ حیدرآباد دکن میں وہاں ایک کلیات اقبال کا شائع کر دیا گیا اردو کا. اقبال کو پھر بہت تشویش ہوئی اور حیدرآباد میں مقدمہ کر کے اس کو ریاست تک محدود کر دیا. پھر اقبال نے بانگ درا شائع کی. تو یوں آپ سمجھیے کہ اقبال کا پہلا مجموعہ کلام بھی جو ہے ان کی خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری کے عالم میں شائع ہوا. صحیح صحیح. اچھا، یہاں پہ بڑا دلچسپ آپ نے جس طرح بات کی تصوف کے بھی حوالے سے، فلسفی کے حوالے سے، علامہ اقبال نے خاص طور پہ شروع میں وہ تصوف کی طرف مائل ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ اس کو یہ سمجھتے ہوئے نظر آئے، مورخین بھی لکھتے ہیں کہ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے جو اخلاقی زوال ہے اس کا جو سبب ہے یہ تصوف بن رہا ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں اقبال کی زندگی کے 3 دور ہیں تصوف کے حوالے سے. جی. ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کا ماحول، پورا علمی ماحول جو ہے وہ وحدت الوجود کے گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں، مظہر جانے جانا، شاہ مبارک آبرو اور وہاں سے لے کر ہماری پوری کلاسیکی روایت جو اقبال تک پہنچتی ہے جی. اس میں وحدت الوجود کا بنیادی کردار ہے اور مضامین وحدت الوجود کے ہی ہیں. ٹھیک. پھر دوسری بات یہ تھی کہ اقبال اردو شاعری کی طرف راغب بھی ہو گئے، تو وہ شاعری کی طرف جانا ہی ان کا وحدت الوجود کی طرف جانا تھا. پھر گھریلو ماحول بھی ایسا تھا، اور غالب نے بھی تو کہا تھا کہ بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے ہے بغیر. تو اس دور میں تو کوئی بھی شاعر چاہے اس کے نظریات اور عقائد کچھ بھی کیوں نہ ہوں جی، اس کی شاعری میں وحدت الوجود کا آ جانا کوئی ایسی بات نہیں تھی. صحیح. لیکن جب انہوں نے اقبال نے اپنا مقالہ لکھا جی. اور انہیں سمجھ آ گئی کہ ایران کے زوال میں اور مسلمانوں کے زوال میں بنیادی کردار تصوف کا ہے، تو وہ یکسر اس کے خلاف ہو گئے اور تصوف کو وہ ناپسندیدہ عناصر میں سمجھنے لگے. اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب اسرار خودی لکھی تو اس کی تمہید میں بعض اشعار حافظ کے بارے میں تھے اور حافظ کے تصوف کے بارے میں، وحدت الوجود کے بارے میں تھے، جو تنقید کہلائی اور اس پر ہندوستانی مسلمانوں کا سخت رد عمل آیا. خاص طور پر خواجہ حسن نظامی، اکبر الہ آبادی جی، اور یہاں تک کہ اقبال کے والد بھی اسے ناپسند کرتے تھے. پھر اقبال کو اس سے یقینی بات ہے کہ اقبال نے دوسرا جب ایڈیشن شائع کیا تو اس میں سے پھر وہ چیزیں نکال دیں، اور اقبال کو یہ بات یوں ناگوار ہوئی کہ اقبال نے لکھا کہ اگرچہ وہ بات جو ہے وہ خیال کی تھی، حافظ سے متعلق بات نہیں تھی، لیکن حالات ایسے ہیں کہ مجھے وہ حذف کرنا پڑا. یہاں پر چند چیزیں جو تصوف کی ناپسندیدگی کی طرف آتی ہیں اس کو شکوہ جواب شکوہ کی روشنی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اقبال نے مسلمانوں کو عملی انسان بنانے کی کوشش کی اور یہ درس دیا کہ وہ صرف خانقاہوں میں نہ بیٹھے رہیں بلکہ عملی زندگی کی طرف آئیں. ہم میں ایک بند پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے جواب شکوہ کا کہ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یوں اقبال نے جب یہ ساری چیزیں بیان کی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اقبال تصوف کے اس کردار کو جو مسلمانوں کے عروج سے زوال تک آیا ہے، اقبال
اس کو ناپسند کرتے تھے. یہاں میں جمیل جالبی کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جمیل جالبی کہتے ہیں کہ تصوف زوال کا سبب نہیں ہے جی، زوال کا نتیجہ ہے. اگرچہ یہ دونوں نقطہ نظر جو ہیں اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال جب آگے بڑھتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اسرار خودی کے بعد، تو پھر وہ تصوف کے ان عناصر کو پسند کرنے لگتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے کارآمد ہیں. وہ خانقاہوں کو اس طرح پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خانقاہی نظام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بے عمل بناتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال تصوف سے لگاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، پھر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور پھر اس میں توازن یوں آ جاتا ہے کہ تصوف کے پسندیدہ عناصر کو قبول کر لیتے ہیں اور ناپسندیدہ عناصر کو اپنے سے دور رکھتے ہیں. ٹھیک، بڑی زبردست آپ نے ایکسپلین کیا. اچھا، یہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی خاص طور پہ وہ جو کردار تھا جمہوریت کے حوالے سے، کیونکہ میں آپ سیاسی حوالے سے کچھ ایک دو سوالات کروں گا. وہ جمہوریت کے متقد نظر نہیں آتے، اور لیکن اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ گوارا میں اس لیے کر لیتا ہوں کیونکہ اس کا نیم البدل نہیں ہے. اس کی کیا وجہ، وہ کون سی خامی کی طرف وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے یہ کوئی ایسا اچھا نظام نہیں ہے جس میں ساری چیزیں بہتر ہی بہتر ہوں؟ عمر صاحب، اس کی ایک تو نفسیاتی وجہ ہے. ٹھیک. اور وہ نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ اقبال ہندوستان میں رہتے تھے. ٹھیک. اور ہندوستان ایک ایسا ملک تھا جہاں 30-40 کروڑ لوگ رہتے تھے، اور اس میں مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی تھی، لیکن ان کی تعداد 9-10 کروڑ تھی. ٹھیک. اب اگر جمہوریت کو اقبال تسلیم کرتے تو ہندوستان کے اندر رہ کر وہ جس بات کو لے کر چل رہے تھے وہ پوری نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک. میں یوں مثال دوں گا کہ ہندوستان میں بعد میں جب حکومتیں بنی جی تو اس میں اکثریت جو ہے کانگریس نے حاصل کی. ٹھیک. اور کانگریس نے ان علاقوں میں بھی جو مسلمانوں کے علاقے تھے، اکثریتی علاقے تھے، ان میں بھی کسی نہ کسی طرح حکومت بنا کے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا، وہ یہ ثابت کرتا تھا کہ جمہوریت اگرچہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی خوبی ہے جس کا نیم البدل ابھی نہیں، لیکن اقبال یہ سمجھتے تھے کہ خود ہندوستان کے لیے جمہوریت کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ ہم اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی تعداد ہیں کہ یورپ کے بعض ممالک بھی ہماری تعداد سے کم آبادی کے مالک ہیں. تو اتنی بڑی اقلیت کو اگر جمہوریت کے بھینٹ چڑھا دیا جاتا تو پھر مسلمان کبھی بھی سر نہ اٹھا سکتے. انہوں نے خضر راہ میں ایک بات لکھی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جمہوریت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے کیسے، دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کے ہے نیلم پری. تو یہاں نوائے کیسی سے کی طرف اشارہ کر کے اقبال نے بتا دیا کہ اگرچہ ہم یورپ جمہوریت کی بات کرتا ہے لیکن اس کا جو کردار ہے وہ کیسری والا ہی ہے، ملوکیت والا ہی ہے. میں چند اشعار کے بعد آپ کے سامنے وہ آج کے دور سے مثال دوں گا. پھر انہوں نے بال جمیل میں بھی لکھا، زمامی کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. یہاں دوسری بات کہی کہ مذہب، یہاں آپ عمر صاحب دیکھیں کہ انہوں نے اسلام نہیں کہا، مذہب کہا ہے، اور مذہب کے ساتھ اخلاقیات جڑی ہوئی ہے. تو یہاں کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اقبال نے جمہوریت کا دوسرا جو رخ ہے وہ پیش کیا کہ اس میں کیونکہ چنگیزی رہ جاتی ہے لہذا وہ اسے ناپسند کرتے ہیں. پھر انہوں نے ضرب کلیم میں ایک بات کہی، جمہوریت ایک نظم کا عنوان ہے، اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. درست. اور یہ بات آج بھی اگر ہم سب کانٹیننٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک معاشرے میں جہاں 10% لوگ پڑھے لکھے ہوں وہاں حکومت کس کی ہوگی؟ یقینی بات ہے کہ 90% لوگوں کی. تو گنا گیا نا.
تولا نہیں گیا کہ کس کے ووٹ کی کتنی قدر ہے. ووٹ ایک ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ دانشور ہے، چاہے وہ مزدور ہے. کسی بھی طبقے کو کسی بھی حوالے سے جمہوریت میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. پھر انہوں نے ضرب کلیم میں ایک اور بات کہی جس کی طرف میں اشارہ کروں گا. مشرق و مغرب نظم ہے، یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید. مشرق کی بات کر رہے ہیں. یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری. نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری، جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری. تو گویا جو مغرب میں جمہوری نظام کی وجہ سے مسائل ہیں، ہمارے ہاں وہ تقلید کی وجہ سے ہیں. تو اب آپ دیکھیں، اس میں موازنہ کر کے ہم دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ اقبال جمہوریت کو کس حد تک، اور پھر 20 کی مجلس شورا تو سب کی نظر میں ہے. وہاں جو پہلا مشیر کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کاروباری شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تک. اور آپ آج اگر ہم دیکھیں تو مغرب پوری جمہوریت ہے، امریکہ جمہوریت ہے، یورپ جمہوریت ہے اور بھی دیگر، لیکن سب سے زیادہ انسانیت کی تذلیل جمہوری ریاستوں کی طرف سے ہوئی ہے. تو اقبال نے جو کہا تھا کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تک، تو کچھ غلط نہیں کہا تھا. جمہوریت دراصل دو چیزوں کا نام ہے، یا تو ووٹر کی وقت گنی جائے یا تمام ووٹروں کو ایک جیسا گنا جائے. جب ایک جیسا گنا جائے گا تو پھر وہ جمہوریت نہیں ہوگی. بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. بالکل درست کہا آپ نے. اور یقیناً یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں. اگر ہندوستان کی بات کی جائے تو جو اقلیت میں وہ تو ہمیشہ اقلیت میں ہی رہیں گے. اور شاید آپ نے یہ اقبال کی جو بات کی ہے جمہوریت کے حوالے سے، یقیناً انہوں نے صحیح اس دور کی جو خامیاں تھیں اس دور حکومت کے طرز حکومت میں انہوں نے بیان کی. اچھا، ایک چیز یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ پاکستان کا جو خواب دیکھا ہے وہ علامہ اقبال نے دیکھا. لیکن جب محقق بات کرتے ہیں تحقیق کی بنیاد پہ، کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر اشتیاق صاحب وہ بھی بات کر رہے تھے، ایک دو اور بھی، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ایسا علیحدہ مملکت کا خواب نہیں دیکھا تھا، وہ کسی اور حوالے سے کہ اسلامی صوبے کی بات کرتے تھے وفاق کے اندر. آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ صاحب پہلے تو میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاؤں گا کہ تاکہ اقبال کی بات ہماری سمجھ میں آ جائے. جی، برے صغیر میں مسلمانوں کے حوالے سے مذہبی طور پر سب سے پہلی آواز جو بلند ہوئی تھی وہ حضرت مجدد الافسانی کی تھی. ٹھیک. جب انہوں نے اکبر کے اس دین الہی کے خلاف جہاد، علم جہاد بلند کیا تھا. جی. دوسری آواز جو ہمیں برے صغیر میں آتی ہے اور وہ لسانی حوالے سے ہے وہ سر سید کی ہے. ٹھیک. جب انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد یہ دو قومیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. تیسری بات اقبال کی ہے، جنہوں نے 1930 میں یہ کہا تھا کہ شمال مغربی اور شمال مشرقی حصے یہ جغرافیائی طور پر برطانوی وفاق کے اندر یا باہر، جی، یہ اسلامی ریاستیں، اسلامی صوبے بن جائیں گے، اور یہ فطرت کا ایک اصول ہے، اس کے مطابق یہ خود بخود ایک وقت آئے گا. لیکن یہاں ہمیں ایک بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں اقبال کو بالعموم مجموعی طور پر کبھی دیکھا ہی نہیں گیا. ٹھیک. ہم کسی مسلک میں ہوں تو اس کے لیے بھی اقبال سے جو ہے ہم جواز تلاش کر لیتے ہیں. ہم کسی سیاسی ایجنڈے پر ہوں تو بھی اقبال کے ہاں سے ہم اپنے لیے دلائل ڈھونڈ لیتے ہیں. جی. ہم کہیں بھی ہوں، ہم ہندوستان میں ہوں تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور اگر ہم پاکستان میں ہوں تو کہہ لیتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. مقصد اس کا میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اقبال کو مجموعی طور پر دیکھتے ہی نہیں. کبھی ہم انہیں اشتراکی کہتے ہیں اور کبھی انہیں مرد مومن کا پیغمبر کہتے ہیں، کیونکہ ہم جزوی طور پر اقبال کو دیکھنے کے عادی ہیں اور اپنے مقاصد کے حساب سے استعمال کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم اقبال کی ایک
فرد کو لے کر یا ایک پہلو کو لے کر بات کرتے ہیں۔ میں یہاں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ جو سوال ہے کہ اقبال نے تو ہندوستان کے اندر صوبوں کی بات کی تھی، یہ 1930 کی بات ہے، تو 1931 میں انہوں نے نذیر نیازی کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اسلامی ریاست جو اقبال کہتے ہیں جو میں نے مجوزہ اسلامی ریاست تجویز کی ہے اس میں آبادیوں کے تبادلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ جو لفظ ہے آبادیوں کے تبادلے کی ضرورت، یہ صوبائی سطح کی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک، یہ بہت اہم جملہ ہے جو اقبال نے کہا ہے 1931 میں کہ میں نے جو مجوزہ اسلامی ریاست کی تجویز دی ہے اس میں آبادیوں کے تبادلے کی ضرورت نہیں، اور تبادلہ آبادی کا خیال مجھ سے پہلے لالا لاجپت رائے دے چکے ہیں۔ ٹھیک، گویا یہ ہندوؤں کے ہاں بھی بات موجود تھی کہ اسلامی ریاست بن سکتی ہے اور پھر آبادیاں جو ہیں ان کا تبادلہ ہوگا۔ یہ تو ایک لائٹ بات ہے، پس پردہ بات ہے، یوں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے جس سے ہم بالکل واضح بات جو ہے مقصد اس لیے نہیں لے سکتے، لیکن میں 1933 کی بات بتاتا ہوں جب انہوں نے ایک تقریر کی۔ تقریر جو ہے وہ دو حصوں پر، اس میں دو جملے بڑے کام کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے جبکہ اکثریتی فرقہ جو ہے 8-9 کروڑ لوگوں کو جو اقلیتی ہیں اس کے حقوق کم سے کم حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور نہ وہ تیسرے فریق کو اس کا فیصلہ کرنے کا حق دیتا ہے، بلکہ وہ مسلسل نیشنلزم کی رٹ لگائے ہوئے ہے جو اس کے فائدے کی بات ہے۔ اب یہاں دو انہوں نے حل نکالے اس کے، انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جو نیشنلزم کی رٹ لگائی ہوئی ہے متحدہ ہندوستان کی رٹ گئی، دو نتیجے نکلیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان میں اکثریتی فرقہ برطانوی استعمار کا ایجنٹ بن کے ہمیشہ کے لیے ہم پر چھا جائے، یا دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ ملک کو، عمر صاحب دیکھیے 3 باتیں کی اقبال نے، یا ملک کو مذہبی، تاریخی اور تمدنی وابستگیوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے، یہ 1933 کی بات ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، 1937 میں انہوں نے 28 مئی کو قائد اعظم کو خط لکھا، اس میں 2 باتیں کہیں، ایک معاشی حوالے سے کہ جب تک ہم مسلمانوں کو اسلامی معاشی حقوق نہیں دیں گے مسلمان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ سے ممکن ہے کہ جب مسلم ریاستیں، آزاد مسلم ریاستیں قائم ہو اور وہاں اسلامی نظام، شریعت اسلامی نافذ ہو، یہ پھر ہو سکتا ہے۔ لیکن اقبال نے خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ فلسطینیوں جیسی ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیے آج جو ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور اقبال کی ہم بات دیکھیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا ہوتا، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں فلسطین کی سی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ مسلم ہندوستان میں ان مسائل کو آسان طور پر حل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک کو ایک یا زائد مسلمان ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ جناب کو لکھ رہے ہیں۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا جس سے بہت واضح ہو جائے گی بات، یہ 21 مئی 1937 کی بات ہے۔ اب ہم 30 کی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اقبال نے یہ کہا تھا، اور یہ ان کی وفات سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اقبال کہتے ہیں جناب کو کہ آپ کو کم سے کم، جناح جا رہے ہیں کسی کانفرنس میں مسلمانوں کے لیے، تو اقبال کہتے ہیں کہ آپ کو کم از کم اس طریقہ کار کی طرف اشارہ ضرور کر دینا چاہیے جو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو انجام کار اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، مسلم صوبوں کے ایک جداگانہ وفاق کا قیام واحد راستہ ہے جس سے ہندوستان میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کے غلبہ اور تسلط سے نجات مل سکتی ہے۔ اب اتنی واضح باتیں اقبال کر رہے ہیں اور ہم 1930 سے آگے نہیں بڑھتے، تو پھر اقبال کا صوبوں کا جو حوالہ ہے وہ تو کہیں پیچھے رہ گیا۔ اور ایک بات اور عمر صاحب میں عرض کروں گا اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ کوئی بھی شخص جب کوئی سیاسی یا مذہبی یا تمدنی بیان دیتا ہے تو وہ اس پر یہ نہیں ہوتا کہ زندگی بھر اس پر قائم رہتا ہے، بلکہ حالات و مشاہدات اور تجربات اسے سکھاتے ہیں۔ کسی نے جناح سے پوچھا تھا کہ جناح عجیب بات ہے کہ آپ کبھی تو ہندو مسلم کا نعرہ لگاتے تھے
آج آپ پاکستان کی تحریک میں شامل ہو گئے ہیں اور پاکستان کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو جناح نے کہا کہ ہاں کبھی میں پرائمری اسکول میں بھی پڑھتا تھا. تو اقبال کے کو ہم وہی روکنا چاہتے ہیں 1930 تک, اور آگے جو بھی کہیں ہم ماننا نہیں چاہتے. تو یہ دراصل علمی بددیانتی کی ایک صورت ہے. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی, اور یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نظریات اور پختہ بھی ہوتے ہیں اور اس میں بہتری بھی آتی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ناظرین پروگرام کا ہمارا جو آخری حصہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے, اور اس میں خاص طور پہ ہم ناظرین سے کویسچن لیں گے اور ڈاکٹر خالد ندیم صاحب سے ان کے جوابات جو ہیں وہ تاریخ کی روشنی میں اور علامہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے اور فکر کے حوالے سے وہ سارے جوابات ان سے لیں گے. جی ناظرین, پروگرام تاریخ گواہ رہنا میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین یہ ہمارا اسپیشل پروگرام ہے حضرت علامہ اقبال کے اوپر, اور ہمارے ساتھ پاکستان سے پروفیسر ڈاکٹر خالد ندیم صاحب جو ہیں وہ شریک گفتگو ہیں. آج ہم ان سے بہت ساری چیزیں جو ہے علامہ اقبال کے حوالے سے جانی, اور ہم نے پہلا جو پارٹ 1 ہے پچھلا پروگرام اس میں بھی بہت ساری چیزیں علامہ اقبال کی زندگی کے حوالے سے, شخصیت کے حوالے سے. اور یہ جو حصہ ہے یہ ہمارا ناظرین کے کویسچن, ابھی آپ نے بھی سنا جس طرح پاکستان سے یہاں پہ ہمیں ایک سوال بھیجا ہے محسن اکرم صاحب پاکستان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میرا نام محسن اکرم اور میں قصور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ علامہ اقبال مغربی تہذیب کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے تھے؟ جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر صاحب. محسن, یہاں میں اقبال کی زندگی سے ارتقائی حوالے سے بات کروں گا کہ جب وہ یورپ گئے تو واپس آئے تو انہوں نے چند اشعار لکھے جو مارچ 1907 میں کہے تھے. تو انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں بات کی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, خراج جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا, اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک کے آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. جب 1907 میں یہ بات ہے اور اقبال یورپ میں ہے تو ہمیں احساس ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسے جوان کی بات ہے, جوان آدمی کی جو جذبات کی رو میں بھی بہہ سکتا ہے, اور اس کے اندر ایک اسلامی جذبہ ہے, اور وہ یورپ کی تہذیب کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے. اور اگر وہ پیش گوئی نہیں بھی کر رہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ آرزو ہوگی کہ شاید ایسا ہو جائے. اب اس بات کو اگر نظر انداز کر دیں تو ہم بہت بعد میں ہیں 1929 میں, تو وہ مدراس میں جب خطبات دینے گئے تو وہاں پر خواتین نے انہیں ایک سپاس نامہ پیش کیا, اور اقبال نے جواب میں جو بات کہی اس میں بہت سی باتیں تھیں, جس میں سے 2 جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خواتین سے کہا کہ آپ کو لفظ آزادی پر نہیں جانا چاہیے, آزادی کے صحیح مفہوم پر غور کرنا چاہیے. یہ خواتین کی آزادی کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ آپ کو لفظ آزادی پر نہیں جانا چاہیے, آزادی کے صحیح مفہوم پر غور کرنا چاہیے. یورپ کی آزادی ہم خوب دیکھ چکے ہیں, یورپین تہذیب باہر سے دیکھی جا رہی ہے, کبھی اندر سے دیکھی جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ 1929 کی بات ہے. پھر اقبال کا آخری جو مجموعہ کلام ہے ضرب کلیم, اس میں انہوں نے مغربی تہذیب کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں جس سے ہم ایک جہاں دیدہ آدمی کا نقطہ نظر جان سکتے ہیں. اقبال کہتے ہیں فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب, کہ روح اس مدنیت کی رہ سکینہ عفیف, رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید, ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف. اور اسی طرح انہوں نے اقوام مشرق کے حوالے سے ایک نظم میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مغربی تہذیب ہمارے لیے کتنی کارآمد ہے اور کس قدر مضر ہے. نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو, آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور, زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر, یہ فرنگی مدنیت کہ جو ہے خود لبے غور. اور اسی طرح عصر حاضر کے حوالے سے انہوں نے چند اشعار لکھے جو بہت ہی ان کے پختہ خیالات کی نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی, اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام, مدرسہ عقل کو آزاد تو کر سکتا ہے, چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام, مردہ لادینی فرنگ سے, میں دوبارہ پڑھتا ہوں,
मुर्दा लादीनी अफकार से अफरंग में इश्क, मुर्दा लादीनी अफकार से अफरंग में इश्क, अक्ल बेरब्ती अफकार से मशरिक में गुलाम। तो यूं उन्होंने जो एक बात की है वो महज जवानी के हालत में ही नहीं की, बल्कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम तक मगरबी तहजीब के बारे में जो नुक्ता नज़र रखते थे उसमें उन्हें तब्दीली की जरूरत पेश नहीं आई कि वो जान रहे थे कि मगरिब जिस तेजी से आजादी की तरफ बढ़ रहा है और इंसानी आजादी का नाम लेकर जिस तरफ जा रहा है वो खुद इंसानियत के लिए तबाहकुन है। सही। और यकीनन आज हम बहुत से ऐसे मनाजिर देख रहे हैं और बहुत से ऐसे वाक़यात के हम शाहिद हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि मगरिब की आजादी ने या मगरिब की तहजीब ने इंसानियत के लिए कोई भलाई के मंसूबे नहीं बनाए, बल्कि जो कुछ उसने किया, चाहे उसको इंसानी भलाई का नाम दिया जाए, अपनी मुआशी तरक्की और अपनी अयाशियों के लिए। सही सही। और डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और सवाल भी हमें पाकिस्तान से अब्दुल मोईद साहब उन्होंने भेजा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि अल्लामा इकबाल मदरसों कितने खिलाफ क्यों है? जैसा कि एक जगह वो फरमाते हैं कि उठा मैं मदरसों खानकाह से गमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। इस शेर से ऐसा जाहिर होता है कि अल्लामा इकबाल मदरसों के खिलाफ है, यानी वो उसके हक में नजर नहीं आते। तो काइंडली इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। ये उनका सवाल है, इसमें बारे में बताइए प्लीज। अब्दुल मीर इसमें वो मदरसे की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो तीन बातें कह रही हैं कि जहां वो नहीं है मैं उससे बेजार हूं। ठीक। जिंदगी अगर नहीं है, जिंदगी से मुराद महज जीना नहीं है। ठीक। जिंदगी से मोहब्बत, जिंदगी से मुराद इंसान का कायनात के साथ लिंक है। ठीक। दूसरी चीज मोहब्बत, मार्फत और नजर, जिसे फैजाने नजर भी कह सकती है। जी जी। और इकबाल ने इस तरफ तवज्जो दिलाई थी एक और जगह पर, जहां फिर आपके लफ्ज जो है मदरसा वो मकतब के लफ्ज मुतरादिफ के तौर पर आएगा कि ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो गोया मकतब ये बात ही सिखा सका था जो फैजाने नजर ने सिखा दी। इब्राहिम की तरफ से जो नजर उसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी सिखा दिया। तो इकबाल ने जो बात कही है वो दरअसल इस बात की तरफ इशारा नहीं है कि वो से बेजार हैं, बल्कि खानकाह हो, मदरसा हो, और मदरसा यहाँ स्कूल के मानी में भी है। ये भी ज़हन में रखिए कि मदरसा या मकतब जब हम कहते हैं तो ये स्कूल का मुतरादिफ है। बिल्कुल। इकबाल ने जब बात कही कि मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है, खानकाहों में कहीं लज्जत असरार भी है, तो इससे मुराद यही थी कि ना खानकाहों में वो बात रही है ना मदरसों में वो बात रही है, और अगर वो बात आ जाए जी तो इकबाल उसके मुखालिफ नहीं है। इकबाल तो ये चाहते हैं कल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी कि फक्रे खानकाही है फकत अंदोहो दिलगिरी। तो अगर अंदोहो दिलगिरी खानका ना हो जी तो इकबाल को उस पर कोई एतराज नहीं। दो तीन चीजें जो इकबाल ने कहा है जहां भी होंगी इकबाल उसको पसंद करेंगे, जिंदगी, मोहब्बत, मार्फत, नजर। ठीक, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा फारूक है और मैं वर्जीनिया यूएसए से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि अल्लामा इकबाल का फलसफा खुदी नौजवान नस्ल की किस तरह रहनुमाई करता है? शुक्रिया। तो मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों की बिल्कुल रहनुमाई करता है और उन्हें अपनी हैसियत से बाखबर करता है। ठीक। हमारे यहाँ बिलामुन तसव्वुर खुदी से कोई इतना मुश्किल फलसफा लिया जाता है कि हम खुदी को बुलंद करने की बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आती कि उससे मुराद क्या है। ठीक। तो मैं बारहा ये अर्ज कर चुका हूँ मुख्तलिफ मौके पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर कि अगर हम तसव्वुर खुदी को जरा आसान बनाकर पेश करें तो हमारा नौजवान तबका इस पर अमल करने में उन्हें बिल्कुल मुश्किल पेश न आए और सहूलत हो जाए। मसलन ये है कि नियाबत इलाही की हम बात करते हैं और खुदी के 3 मराहल की बात करते हैं, तो वो जरा एक आम तालिब इल्म के लिए या आम कारी के लिए, हमारे आम सामे और नाजिर के लिए दुश्वारी का बायस बनता है। मैं इसे तालिब इल्माना सतह पे आकर बात करता हूं तो मैं ये अर्ज किया करता हूं कि एक अगर खुदी के 3 अनासिर हैं, खालिक, मखलूक और कायनात जी,
کہ जिस्म के दरमियान रब्त पर हम खुद ही को इस्तवार करते हैं। खालिक और मखलूक का क्या रिश्ता है, ठीक, खालिक और कायनात का क्या रिश्ता है, मखलूक और कायनात का क्या रिश्ता है, और इन तीनों का क्या रिश्ता है। इसको जरा हम सहल बना लें और तालिब इल्मों की सतह पर ले आए तो बहुत आसान हो जाएगा कि तालिब इल्म अगर ये महसूस करे कि मेरे वालिदैन, मैं और तालीमी इदारा, जी, ये तीन हैं। मेरा वालिदैन का तालिब इल्म के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक, वालिदैन का तालीमी इदारे के साथ क्या ताल्लुक है, तालिब इल्म का वालिदैन के साथ क्या ताल्लुक है, और तालिब इल्म का तालीमी इदारे के साथ क्या ताल्लुक है, और फिर इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है। जब एक तालिब इल्म अपने घर से चलता है, गांव से चलता है, कस्बे से आता है और तालीमी इदारे में आकर वो अपने रोज़ो शब गुजारता है, तो उसे एक एहसास रहता है कि मेरे वालिदैन मुझसे क्या चाहते हैं जी, और उन्होंने मुझे किस लिए भेजा है। और तालीमी इदारे की वो रौनक जो फिजा है वो भी उसे अपनी तरफ खींचती है, ठीक, कैफे अपनी तरफ खींचता है, दोस्त अहबाब अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन उसके ज़हन में एक बात रहती है कि मेरे माँ बाप ये चाहते हैं जी, और वो आगे बढ़ता है, फिर पलट आता है, थोड़ा सा भटकता है, फिर पलट आता है, और फिर वो इम्तहान की तैयारी करता है और पूरी तरह से पास होकर कामयाब होकर अपने वालिदैन के पास जाकर कहता है कि मैं जिसको आपने भेजा था मैं वो करके आ गया हूं। ठीक, अब अगर इसी बात को हम इंसान के साथ लिंक कर दें और जी। खालिक कायनात के साथ लिंक कर दें और इस कायनात को हम देख लें कि ये एक तालीमी इदारा है जिसमें हमें हमारे खालिक ने भेजा है जी। और हमने यहाँ कुछ हासिल करना है और फिर पास होके हमने वापस अपने खालिक के पास जाना है, तो खुदी का तस्वर बहुत आसान हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो बच्चे हैं जी, वो बिल्कुल इस बात को समझते हैं और उन्होंने जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात में अपने खुदी को बेदार रखा है और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। अगर वो खुदी की पूरी तरह से समझ जाएं और उनको हम लोग जिनका ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को समझाएं, अगर हम अपना किरदार अदा करें तो कोई ऐसी बात नहीं कि हमारा नौजवान जो है वो इस खुदी के तस्वर से अपनी घरेलू जिंदगी, अपनी समाजी जिंदगी, अपनी अमली जिंदगी में कामयाब ना हो। महज इसको सहल करने का एक तरीका है। मैं एक शेर से इस बात की तरफ लेकर आऊंगा कि जब तालिब इल्म अपने वालिदैन की अताअत करते हुए तालीमी इदारे में कामयाब हो जाता है जी, तो उनकी जो साबका अजमत है अपने वालिदैन की जो अजमत लेकर आया होता है, जो उनकी नामवरी लेकर आया होता है, जो जिनकी शोहरत की वो बात करता है कि मेरे बाप वो हैं, मेरे दादा वो हैं, मेरे चचा वो हैं जी, तो वो खुद उस स्टेज पर आ जाता है जब वो कामयाब होता है, तो गोया वो नियाबत के काबिल हो जाता है। फिर उसकी आवाज में उसके आबाओ अजदाद की ताकत आ जाती है। तो इकबाल ने जो कहा है कि हाथ है अल्लाह का, बंदाए मोमिन का हाथ, तो ये इसीलिए कहा कि जब कोई तालिब इल्म अपने वालिदैन की अताअत करके, उनके रास्ते पर चल के, उनके कहे हुए मकसद को हासिल करके उनके सामने सुरखरू होता है, तो फिर वालिदैन उसे इख्तियार दे देते हैं कि बेटा अब घर को तुम चलाओ। तो इसी तरह खालिक कायनात अपने बंदे को जब वो उसकी अताअत कर लेता है, जब उसकी बात मान लेता है और दुनिया से सुरखरू होके जाता है और बताता है कि अल्लाह पाक मैंने तेरे अहकामात पर अमल किया है, तो फिर वो उसी तरह कामयाब हो जाता है और नियामत इलाही उसे हासिल हो जाती है। बेशक बेशक, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ दाऊद बशीर साहब का भी सवाल है और मोहम्मद बशीर साहब ने, बल्कि वो ज्यादा, मैं पहले वो पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद बशीर। सर, अल्लामा इकबाल के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अपनी शायरी में मुस्लिम नौजवान के लिए शाहीन का इस्तारा इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुस्लिम नौजवान में वो कौन सी खूबियाँ देखना चाहते थे शाहीन का इस्तारा इस्तेमाल करते हुए? प्लीज़ इस बारे में ज़रा वजाहत फरमा दीजिए कि शाहीन का इस्तारा उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया। ये विशेष बात यह है बेटा कि हम जब भी जिंदगी गुजारते हैं तो कुछ ना कुछ पाबंदियां हमारे साथ होती हैं, ठीक, और वो पाबंदियां ये जरूरी नहीं कि किसी ने लगाई हों, हमारी फितरत के अंदर होती हैं, ठीक। मतलब हम कोई भी ऐसी चीज जो हम समझें कि नापाक है, चाहे कितनी अच्छी शक्ल में पेश की जाए, हमारा हाथ उस तरफ नहीं बढ़ता, और ये किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, हमारी फितरत ने पाबंदी लगाई है। तो इकबाल जब शाहीन का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मेरे नौजवान शाहीन हो, तो दरअसल वो ये कहना चाहते हैं
کہ وہ خصوصیات جو پرندوں کی دنیا میں شاہین کو حاصل ہیں جی وہ مسلم نوجوان میں آ جائیں. اور وہ خوبیاں ہیں کیا؟ بنیادی خوبی جو ہے وہ 2-4 ہیں. جی مثلا ان کا پہلا شعر جو ہے شاہین نظم کا، وہ کہتے ہیں کیا میں نے اس خاکداں سی کنارہ واہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. اب پہلی بات تو یہی ہے کہ آب و دانہ ہی رزق نہیں ہے. کیا بات، رزق تو عزت آبرو بھی ہے، واہ رزق تو وقار بھی ہے، بالکل ٹھیک، رزق تو شہرت بھی ہے، بالکل. رزق تو اعزاز بھی ہے. جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو کم تر سطح پہ، حیوانی سطح پہ وہ محدود ہے اور آبودانہ تک محدود ہے. لیکن جب ہم انسانی سطح پر آتے ہیں تو رزق کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی، ہماری پوری زندگی ہوتی ہے. تو شاہین نے کہا، اقبال کا نوجوان جو کہتا ہے کہ میں ایسے معاشرے سے لا تعلق ہوتا ہوں جہاں صرف رزق نام ہی آب و دانہ کا ہو. تو یہ بنیادی تصور ہے اس کا. دوسری بات جی. وہ کہتے ہیں کہ خیاباں کی خلوت، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو. جی یہ جو خلوت ہے خوش آنا یعنی مجھے اچھی لگتی ہے ٹھیک، کہ وہ ایسی جگہوں سے پرہیز کرتا ہے جہاں اس کی بلند نظری جو ہے متاثر ہو، جہاں چمک دمک ہو، ٹھیک، جہاں عیش و عشرت ہو، وہ اس سے کنارہ کرتا ہے. پھر انہوں نے ایک بات کہی اس میں، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، واہ کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ. اب یہ جو چیز ہے اور اس سے آگے جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. واہ یہ ہم دنیا بھر کی افواج کو دیکھتے ہیں. کیا بات، وہ یہ نہیں ہے کہ فوجی بھرتی ہوا اور وہ اب ٹریننگ کر لی اور بس گزارا کر رہا ہے. وہ ہر صبح پریڈ کرے گا، بالکل ٹھیک، ہر صبح آگے بڑھے گا. ہماری پولیس پریڈ کرتی ہے، ہمارے لوگ صبح سیر کرتے ہیں. بالکل یہ ٹھیک، پلٹنا جھپٹنا ہے، یہ تیاری ہے زندگی کی، عملی زندگی کی. تو مسلمان شاہین سے، مسلمان نوجوان سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس بھی شعبے میں ہو اس میں پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا. مثال کے طور پر آپ طالب علم ہیں تو آپ کا پلٹنا جھپٹنا کیا ہے کہ اگر امتحان ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی آپ کو مطالعے کی عادت اپنانی چاہیے. یہ آپ کا پلٹنا جھپٹنا ہے. اسی طرح اگر کوئی دفتر کا بندہ ہے تو اسے ہر وقت اپنے ذہن میں دفتری معاملات کو رکھنا چاہیے کہ مجھے کیسے کیسے ان سے نمٹانا ہے. کمانڈر ہے تو اسے پوری طرح سے میدان جنگ کو، جغرافیائی سرحدوں کو، دشمن کی چالوں کو ہر وقت اس پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. تو یہ اقبال نے جو مسلمان نوجوان سے کہا ہے وہ یہ ہے. اور پھر ایک اور بڑی بات کی، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، واہ میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، کہ جو میرا نوجوان ہے، جو شاہین ہے، جی وہ مشرق و مغرب تک محدود نہیں. اور یہاں مشرق و مغرب سے مراد یہ ہے کہ اپنا محلہ، اپنا معاشرہ، اپنا صوبہ، اپنا ملک، جو اس سے آگے نہیں سوچ سکتا. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مسلم نوجوان وہ ہے جس کا بے کرانہ آسماں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں. واہ اس کی فضا وہ ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. بالکل ٹھیک، اور پھر پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، واہ کہ شاہی بناتا نہیں آشیاں. واہ. ساری دنیا کے لیے وہ کام کر رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، لیکن ہے درویش. وہ اپنے لیے اپنی، یہاں آشیانہ سے مراد یہ نہیں کہ صرف گھر نہیں بناتا، یہاں مراد یہ ہے کہ وہ اپنے عیش و عشرت کے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنی آسائشوں کے لیے نہیں کرتا، ساری انسانیت کے لیے کرتا ہے، واہ اپنے لیے گزارا کرتا ہے. یہاں میں اقبال کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا. جی انہوں نے 5ویں خطبے میں جو ان کے ریکنسٹرکشن ہے اس میں 5واں خطبہ ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ عبد الرشید گنگوہی فرماتے ہیں، عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں جی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر گئے اور واپس آ گئے. ٹھیک، خدا کی قسم اگر میں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا. اقبال نے اس سے بڑا لطیف نقطہ نکالا اور کہا کہ جو پیغمبر ہے وہ اپنی نجات کے بعد اس لیے واپس آتا ہے کہ وہ باقی انسانیت کی نجات بھی چاہتا ہے، صحیح، اس لیے واپس آ کر اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے تاکہ اس کی بھی نجات ہو جائے. تو اقبال شاہین سے یہی چاہتے ہیں بالکل ٹھیک، کہ وہ دوسروں کے لیے
आसाइशें पैदा करे, रास्ते बनाए, उनकी रोशनी दे, लेकिन वो खुद क्या है कि दरवेश है। वाह, वो अपने लिए जमा तफरीक नहीं करता, वो अपने लिए आसाइशें इकट्ठी नहीं करता। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, और जो मुसलमान नौजवान है, जो इकबाल का नौजवान है, वो मुस्लिम दुनिया का दरवेश है, वो दुनिया का दरवेश है। बहुत खूबसूरत आपने बात की। अच्छा, यहाँ पे आखिर में ये बताइए कि दाऊद बशीर साहब पाकिस्तान से, उनका सवाल तो खैर बड़ा लंबा चौड़ा है, नजरिया पाकिस्तान का भी उसमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद बशीर है और मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। अल्लामा इकबाल अपने एक शेर में फरमाते हैं कि खुदाए लम यज़िल का दस्ते कुदरत तो ज़ुबान तो है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूब गुमान तो है। किसी भी कौम के लिए नज़रिया एक रूह की सी हैसियत रखता है कि हमें पाकिस्तान की तहरीक में अल्लामा इकबाल ने अपने शायरी के ज़रिए नज़रिया पाकिस्तान मुतारिफ कराया। तो मेरा सवाल ये है कि वो नज़रिया क्या था जिसकी बुनियाद पर अल्लामा इकबाल पाकिस्तान को एक कौम बनाना चाहते थे, और वो औसाफ क्या थे जो हमारी कौम में वो पैदा करने के ख्वाहिशमंद थे? इसमें मैं अपने अजीज से ये अर्ज करूंगा कि इकबाल ने जो बात कही थी उसमें तमाम अफकार में मरकजी नुक्ता जो है वो तसव्वुर खुदी का है। ठीक। और क़याम पाकिस्तान से पहले मैं एक जुमला अपनी तरफ से अदा करता हूं जो मेरा गुमान है कि अगर किसी ने तसव्वुर खुदी को समझा था तो वो सिर्फ एक शख्सियत थी और वो जिनाह थी। क्या बात है। तो जिनाह ने जब खुदी को पिक कर लिया कि ये है क्या जी, तो फिर उनकी वो बात पूरी कौम की समझ में इसलिए आ गई कि उन्होंने सियासी जबान में उसकी तशरीह की, लफ्ज़ खुदी का इस्तेमाल किए बगैर। ठीक। जिस वक्त 23 मार्च 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश होनी थी, तो शोहरत बुखारी ने एक अपनी किताब खोए हुओं की जुस्तजू में लिखा है कि मैं आ रहा था मीनारे पाकिस्तान, उस वक्त तो खैर वो मंटो पार्क था, मंटो पार्क की तरफ आ रहा था। जी जी। तो साथ साथ एक बाबा जी भी आ रहे थे। तो मैंने पूछा, बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहते यार सुना है जिना आए हैं तो मैं उनकी तकरीर सुनने जा रहा हूँ। ठीक। तो शोहरत बुखारी कहते हैं कि मैंने कहा बाबा जी वो तो अंग्रेजी में तकरीर करते हैं, आपको क्या समझ आएगी? तो बाबा जी कहने लगे बेटा मुझे पता है वो अंग्रेजी में तकरीर करते हैं, लेकिन वो जो भी कहते हैं सच कहते हैं। क्या बात। ये वो बात है जो इकबाल का पैगाम था और उनका तसव्वुर खुदी था। फिर उन्होंने उस तसव्वुर खुदी को जब सियासी सतह पर बयान किया तो पूरी कौम यकजा हो गई और बड़े सगीर के मुसलमानों ने उनकी आवाज पे लब्बैक कहा। और मैं वो एक दो बातें जो है वो करके आगे बढ़ूंगा कि 1947 में जब ये बात हुई कि आजादी 48 में दी जाएगी जी, लेकिन फिर नेहरू और उनके हलीफ जो हैं उन्होंने ये सोचा कि इस तरह तो मुसलमान समझ जाएंगे, तो उजलत में आजादी का ऐलान करवाया ताकि मुसलमान समझ ना सकें। और उनके अंदर एक बात थी और वो चाहते थे कि किसी तरह ये सब यूं बर्बाद हो जाएं कि फिर वापस पलटने की दरख्वास्त करें हिंदुस्तान से। वो फिर 47 में 2 महीने के बाद पाकिस्तान का ऐलान हो गया और यकीनी बात है कि बहुत नुकसान हुआ मुसलमानों का, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ, माली वसाइल पर उनका कब्जा हो गया, अस्की वसाइल पर कब्जा हो गया, मुसलमान निहत्ते थे लिहाजा कत्ल भी मुसलमान ज्यादा हुए। तो वो बात आज तक हिंदुस्तान की नफ्सियात में है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो पलट के आए। ऐसा ही ये जो चीज है आज भी हमारे मुसलमानों में, ये बात पाकिस्तानी नौजवानों में मौजूद है कि वो कभी भी इस बात से खौफजदा नहीं होते कि भारत हम पर हमला करेगा। ये वो तस्वुर खुदी है जो आज भी पाकिस्तानी मुसलमानों में मौजूद है। सही। अब आप देखिए कि अब आज हम जब बात करते हैं तो ये समझते हैं कि शायद हमारे यहाँ खुदी का तस्वुर नहीं है। आज का मुस्लिम नौजवान, आज का पाकिस्तानी नौजवान लफ्ज खुदी को फरामोश तो कर बैठा है, लेकिन उसके अंदर खुदी का वो जज्बा है कि आज भी कभी ये बात हो कि भारत हमला करने वाला है तो हमारा कमजोर से कमजोर नौजवान भी कहता है कि अच्छा मैं देख लूंगा, आए तो सही एक बात। तो ये वो चीज है जो इकबाल चाहते थे और वो साफ पाकिस्तानी मुसलमानों में मौजूद है। इसीलिए दुश्मन जो है वो कभी भी पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 दफा सोचता है और फिर उसने पिछले दिनों हमला करके देख भी लिया। तो मैं ये कहता हूं कि हम जिस बात को कहते हैं कि मौजूद नहीं है, शायद वो लफ्ज़ मौजूद नहीं है या वो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इकबाल के वो औसाफ जो वो इस कौम में चाहते हैं वो आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। और जहां तक आपने बात की कि वो अर्ली जो है वो फैसला कर लिया गया था
پاکستان بنانے کا یا علیحدگی کے حوالے سے، اس میں بھی میں سوچ رہا تھا کچھ دن پہلے بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ شاید اس میں بھی حکمت تھی، کیونکہ اگر وہ ڈیلے کرتے اور قائد اعظم پھر ہم میں نہ رہتے تو پھر شاید پاکستان جو ہے وہ بھی وجود میں آنا اس کا کبھی نہ مشکل یہ بات صحیح ہے، کیونکہ قائد اعظم نے آخری وقت تک اپنی بیماری چھپائی رکھی ان سے، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا تو وہ شاید اس کو تاخیر کرتے اور ڈیلے کر دیتے کہ قائد اعظم جیسا پھر بندہ ملے ہی نہ، اور پھر وہ پاکستان کا جو تصور اور پاکستان کی مملکت اس طرح مارد وجود میں نہ آتی۔ اب آخری ایک سوال تو خیر یہ بتا دیجئے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں، نہ وہ کہ بہت شاعری کے اوپر فکری ہم نے گفتگو کر لی اور زبردست آپ نے سوالات کے بھی جوابات دیے، میں بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ جنہوں نے سوال کیے پاکستان سے اور امریکہ سے۔ اچھا، علامہ اقبال کا یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں واقعاتی اعتبار سے یا ویسے چیزیں ہم نظر میں دیکھتے ہیں تو زیادہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں اور پھر ان کو اپنانے کو بھی دل چاہ رہا ہے۔ اگر ہم 24 آور کی بات کریں تو اقبال کے، کیونکہ میرے سامنے علی بخش سے جو انٹرویو ہے آپ کو علم ہوگا، وہ ممتاز حسن صاحب نے 22 سپٹمبر 1957 میں جو شائع ہوا تھا ایک انگریزی جریدہ میں، اس کا تھوڑا سا اگر آپ کے اس وقت ذہن میں ہے کہ 24 گھنٹے شب و روز اقبال کے کیا ہوتے تھے، کب وہ بیدار ہوتے تھے، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان سیکھ سکیں کہ علامہ اقبال اپنے 24 گھنٹے وہ کیسے گزارتے تھے۔ جی، اس میں وہ سب یہ ہے کہ زندگی کے مختلف ادوار میں ان کے جو شب و روز ہیں مختلف انداز میں گزرتے رہے ہیں۔ کبھی وہ طالب علم تھے تو اور انداز میں، پھر وہ عملی زندگی میں آئے تو اور انداز میں، اور آخر میں جا کر جب وہ صاحب فراش ہو گئے تو ان کے شب و روز میں کی مصروفیات بدل گئی۔ لیکن ایک بات جو کبھی نہیں بدلی وہ ان کی سیر خیزی ہے۔ سیر خیزی ایسی ہے کہ وہ ساری زندگی ان کے ہاں بیداری کا اور بہت صبح سویرے صبح صادق کے وقت اٹھ جانے کا عمل موجود، تہجد کا، ہمیشہ تہجد کی، ہمیشہ کا، اور یہ اس وقت سے ہے جب وہ ابھی بہت چھوٹے تھے اور ان کی والدہ اور ان کی بھابھی جی یہ انہیں زبردستی سلاتی تھی اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے اور پڑھتے تھے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ صبح اٹھ کر جب ان سے پوچھا تو اقبال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رات میں اٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو اقبال کے ہاں جو سب سے اہم بات ہے وہ سرخیزی ہے، اور باقی جو ان کی زندگی ہے طالب علمی کی وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کے ہاں فجر کے بعد قرآن پاک کا جو ایک مطالعہ ہے اور اس پر غور و فکر ہے یہ مسلسل رہا ہے۔ حتیٰ کہ اقبال نے ایک دو مواقع پر یہ بات بھی کی کہ ان کے والد جب آتے تھے تو فجر کے بعد تو اقبال اس وقت گھر میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو یوں ان کے شب و روز جو ہیں آخری دنوں میں تو یوں شب و روز تھے کہ لوگ آتے تھے، آپ مردانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آتے تھے اور کسی کو رکاوٹ نہیں تھی، چھوٹے بڑے عام خاص معروف لوگ، شہر کے لوگ، اور جو بالخصوص لاہور آتا تھا ہندوستان کے دیگر علاقوں سے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ یہ خواہش نہ رکھتا ہو کہ میں اقبال سے مل کر جاؤں۔ اور اقبال کے دروازے سروجنی ناڈو پر بھی کھلے ہوئے ہیں، نہرو بھی آ رہے ہیں، جناح بھی آ رہے ہیں، اور شہر کے لوگ مہر بھی آ رہے ہیں، عبد المجید سالک بھی آ رہے ہیں، شفیع بھی آ رہے ہیں، اور بھی آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے والد کے ساتھ اقبال کے ہاں جو گئے تھے تو ہمیں یہ منظر نظر آتے ہیں۔ تو بہت باقی تحریریں بھی اس سلسلے میں موجود ہیں۔ بالکل، اور قرآن پاک کے حوالے سے بھی بہت زیادہ وہ، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بعض اوقات وہ دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کو منگواتے اور پڑھتے۔ اور ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ لکھی ہے علی بخش، جو انٹرویو ان سے ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اقبال جو ہے وہ خود کو بہت زیادہ مصروف نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ آرڈر تھا ان کا کہ مہینے میں جتنے اخراجات ہیں جو وہ کیلکولیٹ کرتے تھے، جس میں اخراجات میں لاہور کا جو گھر تھا اس کا کرایہ تھا، نوکروں کی تنخواہیں تھیں، منشی کی تنخواہ تھی، اور جو عمومی اخراجات تھے وہ مہینہ بھر کے تقریباً 500 کے لگ بھگ تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب تک وہ مقدمات، یہ میں بات کر رہا ہوں جو وہ لاہور میں تھے، اور وہ مقدمات جو آتے تھے ان کی فیس جو ہے وہ 500 تک پہنچ جاتی تھی تو وہ بعد میں مقدمات نہیں لیتے تھے۔ تو آج کل کی اگر صورتحال دیکھی جائے، اور پھر وہ یہاں پہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا کہ مہینے کے پہلے ہفتے ہی اتنے مقدمات آ جاتے تھے
جو کہ پورے مہینے کا ہمارا خرچہ کور ہو جاتا تھا، تو اس کے بعد پورے مہینہ وہ مزید مقدمات نہیں لیتے تھے. یہ چیز میں کہتا ہوں کہ آج کے حوالے سے اگر دیکھی جائے تو ہمارے اندر تو اتنا ایمان ہی نہیں ہے. ہم تو سوچتے ہیں جو جی رزق آ رہا ہے اور اس کو منع نہیں کرنا، اگلے مہینے کیا اگر بندہ کو آئے ہی نہ. تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں عمر صاحب اصل بات جو ہے مقاصد حیات ہے. جی، اگر ایک شخص کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے دولت اکٹھی کرے، ان کے لیے جائیداد بنائے، ان کے لیے وسائل بنائے، ان کو آسائشیں دے، تو یقینی بات ہے کہ وہ مقدمات لیتا چلا جائے گا. بالکل. لیکن اگر شخص کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اسلامی دنیا کو، بنی نوع انسان کو اور اپنے خطے کے لوگوں کو راہ دکھائے، ان کی فکری ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی معاشرتی سطح پہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرے اور ملی احتیاجات کا خیال رکھے، تو یقینی بات ہے کہ معاش اس کا بنیادی فریضہ نہیں رہ جاتا. معاش اس کی مجبوری ہے. جس حد تک معاش پورا ہو جائے پھر اس کی مجبوری ختم ہو جائے گی اور وہ اس کے بعد پھر کبھی اس طرف نہیں دیکھے گا جب تک کہ دوبارہ اس کی ضرورت نہ پیش آ جائے. تو اقبال اگر مقدمات کو ہی لیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کام کو انہوں نے مقصد حیات بنایا تھا وہ رہ سکتا تھا. تو اقبال، میں شبلی کے حوالے سے ایک بات کروں گا تو ہمیں بات کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہوگی. وہ بمبئی میں تھے اور وہاں عطیہ فیضی نے انہیں لکھا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں. شبلی نے وعدہ بھی کر لیا، لیکن اسی دوران انہیں سیرت النبی کے لیے اس کے لیے وظیفہ ملنا تھا بھوپال سے. جی. تو وہ بھوپال آ گئے اور عطیہ فیضی کو لکھتے ہیں کہ میری زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک نجی اور ایک قومی. صحیح. اگر قومی ضرورت پیش آ جائے تو میں اپنی نجی خواہشات کو قربان کر سکتا. اور یہی وہ بات ہے جو ہمارے اکابر میں رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، بڑی بڑی خوشیوں کو جس کا تعلق ان کی ذات سے تھا اس کو قربان کرتے رہے اور قومی امور کے معاملات میں ہمیشہ پیش رہے. آج اسی لیے ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو، آرزوؤں کو، اپنی ضرورتوں کو قربان کیا اور ملی حوالے سے اپنے وقت کو، اپنے وسائل کو، اپنے دیگر جو سرمایہ تھا اس کو قربان کیا. تو اقبال نے جب اپنے اس حوالے سے دیکھتے تھے تو میں ایک بات اور عرض کروں کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی گھر چلاتے تھے. صحیح. اور اس کے لیے انہیں بہت مشقت کرنا پڑتی تھی. وہ اپنے والدین کے گھر بھی چلاتے تھے جو سیالکوٹ میں تھا، وہاں ان کی بہنیں بھی، کیونکہ 2 بہنیں ان کی سسرال سے میکے میں آ چکی تھی. پھر وہ شیخ عطا کی احسان مندی میں ان کے بچوں کو پالتے تھے. کریم بی بی کا وظیفہ ساری زندگی انہوں نے ادا کیا، جو خرچہ تھا کریم بی بی کا آخری مہینے تک ادا کیا. پھر وہ اپنی جو گھر کے اخراجات ہیں اس کو بھی پورا کرتے تھے. تو یہ بہت بڑے پیمانے پر ان کے اخراجات تھے. اس کے باوجود انہوں نے ملک و ملت کے لیے جو کام کیا وہ ناقابل فراموش. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر خالد صاحب، آج کا ہمارا پروگرام کا بہت ہی زبردست وقت جو ہے وہ اب اختتام پذیر ہے. یقیناً آپ کے ساتھ گفتگو کر کے مزہ آیا. بہت ساری ایسی اقبال کی شخصیت کے پہلو جو ہمیں پہلے نہیں علم تھے وہ آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. جی ناظرین، آج کا یہ پروگرام جو خصوصی طور پہ علامہ اقبال کے اوپر تھا، پارٹ 1، آج پارٹ 2 جو ہے وہ ختم ہوا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا منفرد پروگرام ہے جو علامہ اقبال کی فکری سوچ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی زندگی کے اوپر بھی، اور کس طرح ہمارے ساتھ وہ مشعل راہ ہمارے لیے ہیں، اور ان کے مختلف جو ایسے سوچ ہے، شاعری ہے، فکر ہے، وہ ہمارے لیے کس طرح زندگی کے راستے کھول سکتی ہے. آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.